तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मसीही ईमान के मौजज़े को देखने की ख्वाहिश रखते हैं कि किस तरह एक इंसान को काम का इंसान बनाया जा सकता है, अगर आप मसीही तौर तरीकों को जानना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूँ कि फिलेमोन के ख़त के मुताले में हमारे साथ शरीक हों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलेमोन का ख़त नए अहदनामे के खतूत में से एक है। आज हम इसके मुताले का आगाज़ करेंगे, लेकिन आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, डॉक्टर असाम आइज़िक का खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर असाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर असाम, आज खुदावंद के फजल से हम एक ऐसे ख़त के मुताले का आगाज़ करेंगे जो कि निहायत मौसर है, लिहाजा आप हमें इस ख़त के मुतालिक बताएं। ये ख़त एक ही बाब पर मुश्तमिल है और ये एक वाक़े के गिर्द घूमता है जो कुलसे के शहर में फिलेमोन नामी शख्स के साथ हुआ। इस वाक़े की वजह से और इसके नतीजे की वजह से पौलुस रसूल ने फिलेमोन को ये ख़त लिखा। सही, कुलसे के शहर में फिलेमोन के साथ क्या हुआ? फिलेमोन एक अमीर आदमी था। वो वहीं रहता था और उसके पास इस कदर नौकर थे कि उस दौर में बहुत से लोगों के पास ना थे। उनमें से एक का नाम उनसिमस था। उसने फिलेमोन से चोरी की और जब वो भागा तो वो रोम के शहर में गया कि वो बड़ा शहर है और फिलेमोन उसे वहाँ पर ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ पर फजल शानदार था और ओनेमस फिलेमोन से भागते हुए पकड़ा गया। और फिर मैं कहूँगा कि उसकी मुलाकात पौलुस रसूल से हुई जिसने मुनादी की और ओनेमस की ज़िंदगी बदल गई। ओनेमस के मानी हैं फ़ायदामंद, पर वो खुद माजी में इस कदर फ़ायदामंद ना था। और पौलुस रसूल फिलेमोन को जानता था और इसीलिए पौलुस ने ओनेमस के हाथ फिलेमोन को ख़त भेजा और उसने उससे दरख्वास्त की कि इस तब्दीली के बाद वो ओनेमस को फिर से कबूल कर ले। लेकिन ये पौलुस ने किस तरह किया, उसने ये बात कैसे कही, वो उनके दरमियान दरमियानी बना और इस ख़त में ये सब आयात मौजूद हैं। ये हर किसी के लिए फजल की कहानी है। ये कहानी लोगों को तब्दील करती है, जैसा कि मैं अंधा था अब बीना हूँ। ओनेसिमस कह सकता है मैं काम का नहीं था अब काम का हूँ। भाई ठीक कहा मैंने? मैं चोर था लेकिन अब वो अपने हाथ से नेक काम करता है ताकि लोगों के लिए भी अदा करे। ठीक है भाई, आपने बताया कि ये ख़त कुलसे में रहने वाले फिलेमोन के नाम लिखा गया। क्या आप इस ख़त के लिखने का मुमकिना वक्त बता सकते हैं? जब पौलुस रसूल रोमा की कैद में था तो उसने 4 खतूत लिखे, इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों और फिलेमोन के नाम ख़त। ये ख़त 61 या 62 बादज मसीह उसकी पहली कैद के दौरान लिखा गया। ठीक है, हमें इस ख़त के हिस्सों के मुतालिक बताएं। बेशक इसका एक ही बाब है, इसमें बहुत से ख्यालात पाए जाते हैं। इस ख़त के हिस्से इसकी आयात से वाज़े हैं। पहली 3 आयात में तारुफ है और इसके बाद मुसन्निफ का जिक्र है और फिर 4 आयात से 7 आयात में फिलेमोन की बेहतरीन खुसूसियात का बयान किया गया जिसकी तारीफ पौलुस ने इस ख़त के आगाज़ में की है। और 8 ता 17 आयत में इस ख़त का मतन है। इसका मरकजी मौजू है कि पौलुस उनका दरमियानी बना और इसमें उसने उनसिमस में उस तब्दीली को
بیان کیا جو پالوس رسول نے اس میں پائی تاکہ فیلمون اسے قبول کر لے، اور اس نے خوبصورت انداز میں اسے لکھا۔ اور 18 تا 21ویں آیت میں پالوس رسول نے اونیمس کی ضمانت دی اور بتایا کہ اب اس میں تبدیلی آئی ہے، اور پھر اس کے بعد 22ویں آیت سے باب کے آخر تک اس نے اختتامیہ کلام اور اسے سلام بھیجا۔ صحیح، میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور اپنے ہم خدمت فیلیمون اور بہن افیا اور اپنے ہم سپاہ ارخپس اور فیلیمون کے گھر کی کلیسیا کے نام فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ اس کے تعارف میں پولس نے کہا، پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے، اس نے خود کو یسوع مسیح کا رسول کیوں نہیں کہا؟ پولس رسول نے ہر خط میں اپنے آپ کو اس کی ضرورت کے مطابق ظاہر کیا۔ جب کلیسیا میں رسالت کے اختیار کی ضرورت تھی، اس نے خود کو مسیح کا رسول کہا، جیسے اس نے کرنتھس کے نام خط میں کہا۔ جب اپنے اختیار کو کسی اور کو سونپ دینے کا کام تھا، جس طرح اس نے تیتس کے نام خط میں اس کو رسالت کا اختیار بخشا، تو خود کو مسیح کا رسول کہا۔ لیکن یہاں اس نے اپنی رسالت کے اختیار کو بیان نہیں کیا۔ اس نے ایک شخص کو نصیحت کی اور فیلیمون کو اپنی زبان سے مخاطب کیا، یعنی کہ اس نے پولس رسول بن کر اس سے بات نہیں کی، بلکہ وہ مسیح یسوع کا قیدی ہے، وہ مسیح کی خدمت میں قید میں ہے۔ اسی طرح اس نے فیلیمون کے جذبات اور دل کو نصیحت کی، اور میں کہوں گا صرف یہی نہیں بلکہ اس نے فیلیمون کو سمجھایا تاکہ اس پر پولس کی باتوں کا اثر ہو۔ اس نے اپنی اور اس کو نصیحت کی تاکہ اس میں تبدیلی آ جائے۔ ڈاکٹر اسام اس خاندان کے متعلق بیان کریں جب پولس نے ان آیات میں اس کا بیان کیا۔ اس نے ایک شخص کے نام یہ خط بھیجا۔ اس کے گھر میں گرجا گھر تھا، سو پولس رسول نے فیلیمون اور اس کے خاندان کے نام یہ خط بھیجا۔ اور یہاں پہلی آیت سے ہی واضح ہے کہ بہن افیا کے نام یہ فرگیا سے فیلیمون کی بیوی تھی، جبکہ فیلیمون کلسے سے تھا۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ خداوند نے اس کو منایا اور وہ مسیح پر ایمان لایا۔ اس نے اپنے ہمسپاہ ارخپس کے نام، یہ اس کا بیٹا ہے، یعنی وہ بھی خداوند کی خدمت میں ان کے ساتھ تھا۔ اس کا تعلق مسلح افواج سے نہیں تھا، اس کا پورا خاندان خداوند کی خدمت کرتا اور اس کے لیے زندگی گزارتا تھا۔ ان مسائل کا تعلق خاندان سے ہے، کیونکہ اونیمس ان کا غلام تھا جس نے ان کے گھر سے چوری کی تھی اور بھاگ گیا تھا۔ پولس اس خاندان سے مخاطب ہوا، اور یہ واضح ہے کہ فیلیمون کے گھر میں ہی کلیسیا ہے، سو اس نے پوری کلیسیا کے نام یہ خط لکھا۔ اس نے کسی چور کو نہیں بھیجا، بلکہ وہ بدل چکا تھا، اب وہ چور نہیں بلکہ اس کلیسیا کا ایک حصہ ہے۔ بے شک یہ بہت ابتدائی اوقات میں تھا جب گھروں میں گرجا گھر ہوتے تھے، جب جغرافیائی طور پر باقاعدہ طور پر گرجا گھر تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ کلسے میں کلیسیا تھی اور بہت سے لوگوں نے گھروں میں ہی کلیسیا بنائی ہوئی تھی، اور کلسے میں نموفاس کے گھر میں ہی کلیسیا قائم تھی۔ بھائی، آپ نے چوتھی آیت سے 7ویں آیت کا ذکر کیا، یہ فیلیمون کے اچھے مرتبے کے متعلق ہے۔ اس کے متعلق بتائیں تاکہ اپنے لیے سبق حاصل کر سکیں۔ پولس خوبصورت انداز سے ان کا ثالثی بنا۔ پہلی آیت میں اس نے اپنا تعارف ایک قیدی کے طور پر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فیلیمون کی اچھی خصوصیات بیان کیں۔ ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وہ اس کو بھولا نہیں بلکہ اس کے لیے خدا کا شکر کرتا رہا۔ تیری اس محبت کا اور ایمان کا حال سن کر جو سب مقدسوں کے ساتھ اور خداوند یسوع مسیح پر ہے، تاکہ تیری ایمان کی شراکت تمہاری ہی خوبی کی پہچان میں مسیح کے واسطے مؤثر ہو۔ کیونکہ اے بھائی، مجھے تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی۔ اس نے ہر ایک آیت بلکہ ہر حصے میں، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر ایک لفظ میں اس نے فیلیمون کی اچھی خوبیوں کو بیان کیا۔ تیری محبت سے بہت خوشی اور تسلی ہوئی، اور اس لیے کہ تیرے سب مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں۔ یہاں فیلیمون کی کتنی خصوصیات کا ذکر ہوا، اور پولس نے اس کی خوبیوں کو بیان کیا تاکہ وہ پولس اور اس کے درمیانی ہونے کے کام سے مطابقت رکھے۔ اس لیے کہ تیرے سبب سے مقدسوں کے دل تازہ ہوئے ہیں۔ ہمیں اکثر ان مقدسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان کا ذکر ایمانداروں میں ہو تو ان کے دل تازہ ہوں۔ کسی اور سے مل کر اکثر ہم الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں ایسی الجھن سے بچائے۔ اس کے برعکس اس شخص کا ایک منفرد کردار ہوتا ہے، وہ جماعت کی جان ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی عبادت میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے اور وہ ایمانداروں کو پراگندہ نہیں ہونے دیتا، وہ کتنا اکٹھا رہتا ہے۔ 8ویں آیت ہے، پس اگرچہ مجھے مسیح میں بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں،
मगर मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पौलुस बल्कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। सो अपने फर्जंद उनिस्मस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ तुझसे इल्तमास करता हूं। पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था, मगर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। खुद उसी को यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास भेजा है। इस हिस्से के मुतल्लिक हमें बताएं। तारुफ के बाद पौलुस रसूल ने फिलेमोन की अच्छी खसूसियात का जिक्र किया। पौलुस ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात कही, बस अगरचे मुझे मसीह में दिलेरी है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूं, पर उसको हुक्म देने का हक है। और क्या यहाँ पर फिलेमोन उस हुक्म को मानने का मातहत है कि वो फिलेमोन को कबूल करे? बस पौलुस ने अपने भरोसे को मुतहर्रिक किया। उसको मालूम था कि फिलेमोन उसका हुक्म मानेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। मोहब्बत की राह से इल्तमास करो, और यहाँ इसके मानी है दरख्वास्त करना। मोहब्बत की राह से इल्तमास करो। गौर करें कि पौलुस रसूल ने अपने लिए क्या कहा। मैं बूढ़ा पौलुस, उसने एक बूढ़े शख्स की दरख्वास्त को मानने के लिए अपील की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने अपने आप को बूढ़ा और एक कैदी कहा कि उसकी इल्तमास सुने, ये हुक्म नहीं, जबकि पौलुस जानता था कि वो उसे हुक्म दे सकता है। शायद फिलेमोन कहता हो कि पौलुस जो चाहे हुक्म कर सकता है। एक बूढ़ा रसूल उसे इल्तमास कर रहा है, उसको जो उससे जो भी कहे वो उस पर राजी है। और ये नुमाया करने के बाद किसने इल्तमास की? 10वीं आयत में उसके इल्तमास करने का तरीका मौजूद है, और इसमें उसने उनेमस का नाम लेकर उससे इल्तमास की, जो कि इससे पहले चोर था, और उसने अपने फर्जंद के लिए उससे ये फरियाद की। गौर करें कि उनेमस उसके लिए कितना अहम था। पौलुस ने कहा, जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ। पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था, फिर पौलुस ने उनेमस की खुसूसियात की एक फहरिस्त दी, और फिर उसने बताया कि वो पौलुस रसूल के दिल के कितना करीब है। मगर अब ये तेरे और मेरे दोनों के काम का है, मैं इसे तेरे पास भेज रहा हूँ। अपने कलेजे के टुकड़े को उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान बहुत किया। पुरअसर बातें की आपने जी। डॉक्टर असाम, मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि पौलुस रसूल के उन मसीही आदाब और सियासत, चालाकी और चापलूसी में क्या फ़र्क है। बेशक पौलुस जो था एक ज़ईफ़ शख्स था, लेकिन उसने ख़त के शुरू में फिलेमोन की तारीफ़ की, और उसने उससे निहायत नरमी और शाइस्तगी के साथ बात की। और बहुत लोग अक्सर ही ऐसा करते हैं। सही। यानी वो आपकी तारीफ़ के पुल बांध देते हैं। वो आपकी तारीफ़ करते करते आपकी खूबियाँ बयान करते हैं। दर हकीकत वो अपनी बात से खुद ही राज़ी नहीं, वो मुफाद की वजह से ये सब बोलते हैं। उनका क्या मकसद होता है? मुझे हकीकी तारीफ़ और चापलूसी के दरमियान फ़र्क के मुतल्लिक बताएं। चापलूसी में किसी शख्स की हकीकी खुसूसियात को बयान करने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ ज़ुबान से उसके लिए अच्छी बातें करता है, और वो ऐसी खूबियां बयान करते हैं जो एक शख्स के किरदार में मौजूद नहीं। वो ज़रूरत से ज़्यादा उसको बयान करते हैं, और उसकी बातें उनके मुंह से फिसल जाती हैं। सही। ये झूठी बातें हैं। मुहावरा जैसे कि आपके ख्वाब जी ही हाँ, ये आपका चापलूसी के मकसद अल्फाज हैं। हैं। मसीही रूह बहुत वाज़ेह है। हर एक बात में दयानतदारी और सच्चाई ही उसकी पहचान है। फिर उसने दुरुस्त मेयार बयान किया। उसने ये नहीं कहा तेरा फिलेमोन एक अच्छा शख्स है, तू पौलुस की खातिर उनेमस को कबूल कर ले, बल्कि मेयार बयान किया, बल्कि उसकी जमानत ली और कहा कि मैंने इस शख्स को अपने कलेजे का टुकड़ा कहा है और वो उसके लिए अजीज था। उसने कहा कि वो कैद में उससे पैदा हुआ और उसके साथ कुछ अरसा रहा। उसने कहा ये काम का है और तब्दील हो चुका है। पौलुस ने एक जाती एहसान नहीं चाहा, बल्कि बयान बताया और हकीकत को बयान किया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके जरिए उस हकीकत को भी बयान किया। दर हकीकत पौलुस ने जाती मुफाद नहीं चाहा, उसने फिलेमोन की मुश्किल को हल किया। बिल्कुल जी सही। अब हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। इंसान के दिल में हमेशा आज़ादी की ख्वाहिश रहती है। मौजूदा दौर में लाखों लोग शराब, मंशियात, दौलत और हवस के गुलाम हैं। वो शैतान के गुलाम हैं। वो समझते हैं कि वो आज़ाद हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद हो गए। यानी हकीकी आज़ादी खुदावंद यीशु मसीह में है। इंसान इस आज़ादी का ख्वाहिशमंद है।
میرا سوال 14ویں آیت میں سے ہے، لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو۔ مجھے بتائیں تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو کہ کیا معنی ہے؟ جی ڈاکٹر اسام، ان دو آیات میں میں کہوں گا کہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے۔ پولس اس وقت قید میں تھا اور اس وقت کے ایماندار پولس کی جی خدمت کر کے نیکی کا کام کرتے تھے، اور یقیناً فلمون جیسے نرم دل شخص کو جب پولس کے قید میں ہونے کی خبر ملی تو اس نے پولس کو خدمت کی پیشکش کی ہوگی تاکہ پولس کے لیے نیک کام کر سکے۔ سو پولس نے کہا کہ کاش تو اونیمس کو میرے پاس رہنے دے، یہی تیری حرمت ہوگی۔ لیکن پولس یہ نہیں چاہتا تھا کہ لاچاری سے نیک کام ہو بلکہ خوشی سے یہ نیک کام ہو، تیری مرضی کے بغیر صحیح۔ میں نے کچھ کرنا نہ چاہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اونیمس اس کے پاس رہے، جی، حالانکہ بالکل فلمون صحیح کو کہا، اس پر یقیناً۔ اعتراض نہ تھا، جی لیکن تیری مرضی کے بغیر یہ پولس رسول کے اداب کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے پاس حق تھا پر اس نے فلمون کی مرضی کے بغیر کچھ کرنا نہ چاہا۔ جبکہ وہ جانتا تھا کہ فلمون اونیسمس کے پولس کے پاس رہنے جی، پر برا نہ بالکل مانتا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہو کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے، بلکہ اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر، یعنی ایسے بھائی کی طرح رہے جو جسم میں بھی اور خداون میں بھی میرا نہایت عزیز ہو، اور تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ جو کام کا نہیں تھا وہ کام کا شخص بن گیا، اور غلام سے اب بھائی بن گیا۔ یہ مسیحت ہے اور یہ بالکل، مسیحی اس کی ایمان ہے۔ بدولت جی ایک شخص بتائیے۔ کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ کار بھی بدل جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ دنیا کے دائرہ سے نکل کر مسیحی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور یسوع کے لیے کہا گیا وہ انہیں بھائی کہنے سے بھی نہیں شرمایا، اور وہ خدا کے فرزندوں اور خدا کے خاندان میں شامل ہوتا ہے۔ مسیح اس کا مرکز ہے، اور اس کے نزدیک امیر یا پھر غریب، یا چور ہو یا کروڑ پتی، کوئی فرق نہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق سب بھائی ہیں۔ اب وہ فلمون کے لیے کام کا تھا، اور اس کا رشتہ بھی تبدیل ہو گیا، اور پولس رسول نے ایک غلام کو نہیں، یا چور یا ناکام شخص کو نہیں، بلکہ کام کے شخص کو فلمون کے پاس بھیجا۔ پولس اسے تھوڑی دیر کے لیے ملا اور اسے بھائی کہا، پر اونیمس نے ساری عمر فلمون کی خدمت کی۔ اب وہ اس کا غلام نہیں ہے بلکہ وہ اس کے بھائی کی طور پر لوٹا۔ جی، مسیحی ایمان ہی ایک غلام اور آزاد اور گوری یا کالے اور مرد اور عورت کے درمیان فرق کو مٹا سکتا ہے۔ مسیح میں ہم سب ایک ہیں۔ اور پھر 17ویں جی، آیت میں لکھا شاندار۔ ہے، جی 17ویں آیت میں بہت ہی خوبصورت الفاظ لکھے ہیں، یہاں مرقوم ہے، پس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اس میں میرا نام لکھ لے۔ میں پولس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں، اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے تو خود ہے۔ یہ ابدی کلام ہے، یہ مسیح کے کام کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسام، آپ کیا کہیں گے؟ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں انسانوں کے درمیان ایک ثالثی ہو سکتا ہے، اور جو ایک کی ذمہ داری قبول کرے اور اس کا قرض ادا کرے، پر اس سے بہترین ثالثی بھی موجود ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ الفاظ بائبل مقدس کے بہترین ثالثی کے لیے لکھے گئے ہیں۔ مسیح انسان اور خدا کے درمیان ثالثی بنا، اور ہمیں اس ثالثی کی ضرورت تھی۔ ایسا کون ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو اس عظیم خدا کے پاس لے جا سکتا ہے؟ کون یہ کردار ادا کرتا ہے؟ کیونکہ خدا پاک اور راست ہے، اور ہم نے یہ قرض ادا کرنا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ کون اس انسان کی جگہ یہ قرض ادا کرتا ہے جو سالوں سے اس قرض کے تلے ہے؟ وہ ایک ہے، وہ صرف ایک ہے۔ آئے ہم 18ویں آیت پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے۔ جس طرح ہم مسیح کے قرضدار ہیں، اس نے آ کر ہماری ذمہ داری لی، ہمارا قرض ادا کیا اور اسے اپنے نام لکھ لیا، اور اپنے نام کہا سے اسے خود ادا کرو۔ مسیح نے ایسا کیا، شاید پولس یہ نہ کر سکا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اونیمس کا کتنا قرضہ تھا، پر جی۔ مسیح نے ہمارا قرض ادا کیا۔ صحیح۔ اس برے نے ہمارا فدیہ دیا۔ مسیح نے صلیب پر کیا کیا؟ اس نے 17ویں آیت میں کہا، پس اگر تم مجھے شریک جانتے ہو تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اس نے قرض ادا کیا اور کہا خدا کے سامنے ہر ایماندار مسیح کی مانند ہے۔ اس کو یوں ہی قبول کرتا ہے۔ خدا اس کو ایسے ہی قبول کرتا ہے جس طرح مسیح کو، اسی طرح مسیح میں ہر ایماندار کو قبول کرتا ہے۔ خدا کی نظر میں ایماندار کی اہمیت ویسے ہی ہے جیسے مسیح میں ایک ایماندار کی ہونی چاہیے۔ اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، یعنی اس کی مانند۔
اور یہ فضل ہے، ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ خدا کا دل ایسا ہے تو اس کے خیالات ہمارے لیے کس طرح کے ہوں گے، ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ ایک سادہ ایماندار نے اس کا اظہار یوں کیا، ہم جیسے لوگوں کی میراث اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح جی، میں آزاد ہوں اور میرا قرض ادا ہوا، میں تبدیل ہوا، خدا نے مجھے اسی طرح قبول کیا جس طرح خدا یسوع مسیح کو قبول کیا۔ انسانی اور یہ سوچ بھی اور کہ خیال میں یہ بات سمجھ صحیح۔ نہیں آ سکتی۔ جب فضل دل کو چھوتا ہے تو تبدیلی آتی ہے۔ یہ انسان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے پر خدا کے لیے نہیں۔ صحیح، چلیے جانتے ہیں مہمانوں سے ان کا سوال۔ 21ویں آیت ہے، میں تیری فرما برداری کا یقین کر کے تجھے لکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ ہمیں فرما برداری اور مسیحت میں اس کی خوبصورتی بیان کریں۔ جی ڈاکٹر اسام۔ میں اس ختم فرما برداری اور اس پر یقین کا تذکرہ کروں گا، اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس اگرچہ مسیح میں مجھے بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں، اور صرف یہی نہیں بلکہ روحانی تعلق سے بھی وہ اس کو حکم دینے کا حقدار تھا، پر اس نے یہاں پر الگ بات کی۔ تیری فرما برداری کا یقین کر کے اسے یقین تھا کہ فلیمون اس کے حکم سے زیادہ کرے گا، کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ اور بائبل مقدس میں فرما برداری کے تعلق سے اصول ہے جو بزرگوں اور جوانوں کے لیے ہے، اور یہ خدا کی کلیسیا میں ترتیب کے لیے ہے۔ اور کیا جوان بزرگوں کے فرما بردار ہیں؟ یہ خاص سوال ہے۔ جی، اور خدا کے کلام میں بہت سی آیات سے رہنماؤں کی فرما برداری واضح ہوتی ہے کہ ان کی فرما برداری کریں جو آپ سے بڑے ہیں اور آپ کے بزرگ ہیں۔ خدا کے کلام کا یہی اصول ہے، پر افسوس گھروں میں یہ اصول قائم نہیں رہے۔ پر میں کہوں گا کہ خدا کی نظر میں یہ اصول بہت ہی اہم ہے۔ صحیح۔ آخری حصے میں اپراس کا ذکر ہوا، وہ پولس کے ساتھ قید میں تھا، جس میں قید میں پولس کے ہم خدمت لوگوں کا بھی بیان ہے۔ ڈاکٹر اسام، یہ ایک فہرست ہے، اس کے متعلق بھی آپ ہمیں بتائیے۔ یہ واضح ہے کہ پولس رسول کی خدمت کے وقت اس کے ساتھ اور بھی دوست تھے، وہ عزت دار تھے، یعنی ایپیفراس جو مسیح میں میرے ساتھ قید ہے۔ کلسے کے خط میں ہم جانتے ہیں کہ ایپیفراس کتنا عزت دار اور ایماندار شخص تھا، اور ایماندار بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس نے کلسے میں منادی کی، اور کلسے کی کلیسیا اس کی خدمت سے قیام میں آئی، اور پھر مرکز واپس آیا کیونکہ اس کو پولس نے چھوڑ دیا تھا۔ پولس اور برناباس کے درمیان مرکز کو لے کر دراصل جھگڑا ہوا تھا، پر مرکز کام کا شخص بن کر واپس لوٹا۔ ارستخس اور دیماس اور لوکا جو میرے ہم خدمت ہیں تجھے سلام کہتے ہیں۔ ان کے ناموں کی ترتیب مختلف ہے۔ مرکز واپس آیا، پر دیماس نے انکار کیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوکا کے نام سے پہلے دیماس کا نام لکھا ہے، پر بعد میں دیماس کا نام آخر میں آیا۔ کلسیوں میں لوکا اور وہ دیماس چلا کا گیا۔ لکھا ہے، اور پھر دوسرے تیموتھیوس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ چلا گیا لکھا ہے، کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ پولس کے گرد بہت لوگ رہے، کچھ گر پڑے اور کچھ پھر کھڑے ہوئے، اور رسولوں کے ایام سے یہ روحانی کام چلتا آیا ہے۔ عزت دار لوگوں کی فہرست جو پولس کی مصیبت میں اس کے ساتھ تھے، قید میں اس کے ساتھ رہے اور سفر کی مشکلات بھی برداشت کیں۔ یقیناً خدا ان کی نظر میں ان کا اجر بڑا ہے اور وہ اس کے حضور نمایاں ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر اسام، ہم اس مختصر سے خط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ کوئی ہمیں اس خط کے حالات کے متعلق بتا سکتا ہے؟ پولس نے فلیمون کو یہ خط کیوں کر لکھا؟ یہ واقعہ کلسے کے شہر میں واقع ہوا۔ فلیمون نام ایک شخص کے پاس بڑا گھر تھا، وہ ایماندار شخص تھا۔ اس کے غلام کا نام انیسمس تھا۔ انیسمس نے فلیمون سے چوری کی اور بھاگ گیا۔ قید میں اس کی ملاقات پولس رسول سے ہوئی۔ فضل نے اس کو تبدیل کیا، وہ ایک مختلف اور کام کا شخص بنا۔ یہ فضل ہے۔ سو پولس نے انیسمس کے ہاتھ فلیمون کو خط لکھ بھیجا
تاکہ اس کو قبول کرے اور انیسمس کے قرض کو اپنے نام لکھوا لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ فیلمون انیسمس کو قبول کر لے۔ صحیح جی ڈاکٹر اسام۔ صحیح۔ جی آپ میں سے کون ہمیں بتائے گا کہ اس خط میں مسیحی آداب کہاں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ 10ویں آیت میں واضح ہیں۔ پولس نے اس کو اپنا فرزند کہا، اس کو چور یا غلام کہہ کر نہیں بلایا۔ اچھے مسیحی آداب اس میں ہیں کہ سچی بات کی جائے، ان خصوصیات کا ذکر ہو جو اس شخص میں موجود ہیں۔ اچھے آداب چاپلوسی اور چلاکی نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ اس خط میں واضح ہے، پولس نے حکم دینے کی بجائے التماس کی۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ بھائی، آپ کا بھی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے تبدیلی کے فضل کو دیکھا، وہ فضل جو ایک شخص کو بدل کر کام کا بنا دیتا ہے اور اس کو بھائی کا درجہ دیتا ہے، جس طرح پولس نے اس کو قبول کیا اور جیسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے قبول کیا۔ عزیزو، یہ سب خداوند کی بدولت ہے، لہٰذا اس تبدیلی کی قیمت کو ہرگز نہ بھولیے گا جس کے بعد ہم کام کے بنے۔ پولس نے فرمایا، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے، مسیح کے لیے لکھا ہے، پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر دکھ اٹھایا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی۔ لہٰذا عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اور اس نے جو کام کیے ان کو قبول کیجیے۔ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ سو میرے عزیزو، مسیح کو قبول کیجیے۔ اگلی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك، لا أنكر لا أنكر إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. إن تهت عن مسيرك تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو،